Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग में खुश आमदीद। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि जिसमें आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जी हाँ, लेबर मार्केट के हवाले से जब बात की जाए, हमने रिसेंटली एक सेगमेंट शुरू किया है जिसमें हम अपने लेबर मार्केट एक्सपर्ट सबीना अहमद को यहाँ पे बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सबीना। सो मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन के लिए, अब चूँकि वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन डे, औरतों के लिए क्या सूरत हाल है? अगर वो कोई बहुत क्वालिफाइड ना हो, डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, तो क्या वो कोई अच्छी जॉब्स और मुलाजमतें हासिल कर सकती हैं? और वो कौन से सेक्टर्स हैं? बिल्कुल फ़रा, बहुत सारे मौक़े औरतों के लिए, वैसे तो उतने ही मौक़े होने चाहिए जितने मर्दों के लिए होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ प्रोफेशंस हैं जिसमें ख़वातीन का रुझान एक तो ज़्यादा रहा है और उसमें उनके लिए पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और उसमें से अगर हम वैसे बात करें जनरली हेल्थ केयर फील्ड की, तो उसमें डॉक्टर्स और नर्सेज में हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ऑलमोस्ट पैरिटी रही है। मेडिकल कॉलेजेस में भी आप देख लें, नर्सिंग के हवाले से भी देख लें, तो ख़वातीन की मर्दों के साथ, तो ये एक प्रोफेशन है मेरे ख्याल में जिस पे आज हम बात भी कर सकते हैं। और उसके ऊपर कुछ मेरे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मेरा ख्याल था कि आपके नाज़रीन को। लेट्स स्टार्ट विद दोस फैक्ट्स, बिकॉज़ वो क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। ये एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के हवाले से बहुत खुशाइन चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि स्किल के गैप्स हैं। हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशन में जो क्वालिफाइड लोग हैं उनकी कमी है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर सिर्फ नर्सिंग के प्रोफेशन के हवाले से मैं बात करूं, तो जो अदाद शुमार हैं वो ये कि हमारे पास सिर्फ इस वक्त 1,07,000 कुछ क्वालिफाइड रजिस्टर्ड नर्सेज मौजूद हैं। राइट। और ये इसमें मेल नर्सेज भी शामिल होंगे? इसमें जो टोटल रजिस्टर्ड लाइसेंस जो नर्सेज हैं वो ये कुल नंबर है। और तकरीबन 30,000 हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर्स के जो एक पेरिफेरल उसमें होता है, वो ख़वातीन हमारे पास मौजूद हैं। आप देख लें कि इतनी बड़ी आबादी के लिए हमारे पास सिर्फ ये थोड़ा सा नंबर है जो कि क्वालिफाइड नर्सेस का है। दुनिया भर में, पाकिस्तान में जो है इस वक्त अगर हम देखें कि पेशेंट टू नर्स रेशो क्या है, तो वो है 1 नर्स और 50 पेशेंट्स, 1:50। जबकि हमारा जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है वो कहता है कि 1 नर्स 10 लोगों की 1:10 होनी चाहिए, जबकि हम 1:50 है। यानी आप देख लें कि कितनी इस वक्त हमारे पास कमी है नर्सेस की, क्वालिफाइड नर्सेस। और इस कमी की वजह क्या है? जबकि ये एक आसान प्रोफेशन है। आप अब पहले तो मैट्रिक करके भी जा सकते थे, आई एम नॉट श्योर कि अब मैट्रिक करके जा सकते हैं या नहीं, लेकिन FA FSC करके तो आप आराम से नर्सिंग में ले लेते हैं। आई थिंक ये 4 या 5 साल का कोर्स है, बिल्कुल, जिसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। और वो ट्रेनिंग भी आपको हॉस्पिटल्स में ही, जस्ट लाइक डॉक्टर कि, लेकिन ये कि सिर्फ आपका ज़रा थोड़ा सा फील्ड डिफरेंट होता है। बिल्कुल। अच्छा फ़र्क, नर्सिंग को मैंने भी जब गौर से देखना शुरू किया तो समझ आई कि उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स मौजूद हैं। हम जेनेरिक नर्सिंग नहीं है। और उसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि उसमें 2-3 डिग्री प्रोग्राम्स और डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसको मुख्तलिफ लोग अवेल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो जैसा लेडी हेल्थ विजिटर्स वगैरह हैं, उसके अंदर सिर्फ वो ख़वातीन के लिए ओपनिंग्स हैं, लेकिन बाकी में मेल जो है मर्द हज़रात उनके लिए भी है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो प्रोग्राम ज़्यादा चलता है नर्सिंग के हवाले से, वो एक 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है। और जिस तरह आपने कहा, मैट्रिक और FSC दोनों की शर्त है। तकरीबन 50% आपके अगर उसमें मार्क्स हैं तो आप इस डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए, जो बहुत अरसे तक जो था ज़्यादा पॉपुलर था, उसमें आप इनरोल हो जाते थे। 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होती थी, डिप्लोमा मिलता था। उसके बाद आपको एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के लिए, और फिर आप एक जो है प्रोफेशनल लाइसेंस नर्स बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि दुनिया भर में जो नर्सिंग के प्रोग्राम्स हैं वो 4 साल की म्याद है, वो एक डिग्री का कोर्स होता है। तो पाकिस्तान में भी फिर अब BS नर्सिंग होता है जो कि 4 साल का कोर्स है। उसकी भी जो शर्त है प्री क्वालिफिकेशन की, वो यही है कि आपने FSC किया हो, 50 to 50% आपके उसके अंदर मार्क्स हों, आपने मैट्रिक भी ज़ाहिर इसी इसी तरह का किया हो, और उसके बाद आप इस 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में इनरोल हो जाते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम्स जो हैं फ़रा, जितने भी पाकिस्तान में नर्सिंग कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, ये उनमें ऑफ़र किए जाते हैं।
اور اس وقت تقریباً 350 سے زیادہ نرسنگ کالجز اور سکولز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں. آلموسٹ ہر ٹیچنگ ہاسپٹل آلموسٹ بالکل بڑے آپ کے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ نرسنگ کا بھی انسٹیٹیوٹ یا وہ ہوتا ہے. بالکل تمام تقریباً جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ نرسنگ کالجز اور سکولز موجود ہیں اور تمام میڈیکل یونیورسٹیز کے ساتھ یہ افیلیٹڈ ہوتے ہیں. فرا ایک چیز جو بہت اہم ہے شاید ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے وہ یہ کہ داخلے انہی سکولز میں اور انہی کالجز میں لینے چاہیے جو کہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, ان کے پاس آپریشن کرنے کا لائسنس نہیں ہے اور پھر ان کی ڈگری کی بھی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے. تو جو پاکستان نرسنگ کونسل ہے اس کی ویب سائٹ پہ جتنے مستند ادارے ہیں جن کو رجسٹر کیا گیا ہے ان کی لسٹ موجود ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ اپلائی کریں جب بھی اسٹوڈنٹس تو وہ ضرور یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ ادارے ہیں جو کہ حکومت پاکستان سے جو ہے وہ تصدیق شدہ ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ڈی سی کے ویب سائٹ پہ جا کر آپ نے اس کو ایک دفعہ ویریفائی کرنا اور اس کے بعد وہاں پہ اپلائی کرنا. فیس کا بڑا فرق ہوتا ہے سبینہ. جو گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ بڑی ریزنیبل بڑی اکنامیکل فیس ہے, جبکہ ہمیشہ ہر جگہ کی طرح پرائیویٹ اگر آپ جائیں گے تو پھر فیس تھوڑی زیادہ پے کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تقریباً اگر پرائیویٹ اداروں کی میں بات کروں تو تقریباً 1 لاکھ روپیہ پر ایئر, اور یہ اگر 3 سال کا پروگرام ہے چارج, یہ صرف ٹیوشن فی ہے. ظاہر اگر آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں اور اس کے اوپر اخراجات ہیں تو یہ تقریباً اس طرح سے, اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس میں یہ نسبتاً کم ہے, اور اسکالرشپ کی بھی کہیں کہیں پہ آپ کو گنجائش. اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان میں یوزلی نرسنگ جو ہاسٹلز ہیں وہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. آئی ایم فیملیئر کیونکہ جب میں جے پی ایم سی جب ہم سندھ میڈیکل کالج میں تھے تو جے پی ایم سی جو کہ ساتھ ہی ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اور اس میں بہت بڑا نرسنگ ہاسٹل تھا اور بہت اچھی وہاں کی فیسلٹیز اور بڑا اچھا وہاں پہ سارا لک آفٹر ہوتا تھا. بالکل, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے کہ اگر آپ نے کہیں شہر سے باہر ہیں تو پھر آپ کو خود سے پرائیویٹ ہاسٹل کی تلاش, پھر اخراجات, تو وہ تھوڑا سا اگر ہاسٹل دور ہو تو پھر آپ کو کمیوٹ کرنے کا بھی خرچہ, لیکن اگر ہاسپٹل ودن ہاسٹل جو ہے ودن ہاسپٹل پریمیسز جیسے کہ تھا جے پی ایم سی میں, تو پھر وہ آپ کو وہ بھی نہیں ہے, آپ آرام سے ہاسٹل سے نکل کے اپنے ڈیوٹیز پہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں جا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ فرا یہ ایک جو پروگرام ہے یہ میرے خیال میں بہت جو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, اور جس طرح میں نے کہا کہ امپلائبلٹی پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ملک بھر میں ویسے ہی شارٹیج ہے اور نرسز ایک ایسا پروفیشن ہے جس کی دنیا بھر میں بہت مانگ ہے. سو اس حوالے سے یہ ڈگری پروگرام. اچھا, پھر اس کے بعد اگر اس سے بھی آپ جس طرح ہم بیچلرس کے بعد اکثر ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں, اپنی ڈگری کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, تو جو ایک اور کوالیفیکیشن ہے وہ 2 سال کی ہے, وہ بھی ڈگری کورس ہے, اور جتنی بھی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں اس کے اوپر اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں پوسٹ رجسٹرڈ نرس بیچلرز ان نرسنگ. سو پوسٹ آر این, اگر آپ نے 3 سال کی بھی پہلے وہ ڈگری کی تھی تو آپ یہ 2 سال کا مزید کر کے آپ کی کوالیفیکیشن مزید امپروو ہو سکتی ہے, اور آپ جو ہے وہ ظاہر ہے جتنی کریئر پروگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ میرے خیال میں بہت بہتر آپشن ہوگا. لڑکیوں کی تعداد اس وقت نرسنگ میں پاکستان میں بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو لڑکوں کی تعداد, لیکن یہ فیلڈ نرسنگ کا یہ بھی تھوڑا اسٹیریو ٹائپ ہے کہ یہ صرف خواتین کا فیلڈ ہے. بالکل ایسا نہیں ہے, یہ دونوں کے لیے, جس طرح ڈاکٹرز آپ میل بھی چاہیے فیمیل بھی چاہیے, اس طرح یہ دونوں کے لیے فیلڈ جو ہے. بلکہ میل نرسز جو ہیں وہ کئی جگہوں پہ زیادہ ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ کو اٹھانا, لٹانا, بٹھانا, خیر اس میں تو اور بھی ہیلپس اور ٹیکنیشینز وغیرہ موجود ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ زیادہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اور ہیلپ فل ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سو یہ کوالیفیکیشنس کے حوالے سے میں جو تھا مجھے لگا تھا کہ یہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہوگی. اچھا, اس کے علاوہ پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید ان کے یا نمبر کم ہیں یا وہ اس سے بھی تھوڑا سا جلدی اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں. تو ایک اسسٹنٹ نرس جو ہوتی ہے, سرٹیفائڈ اسسٹنٹ نرس کا بھی ایک ہمارے پاس ایک ڈپلوما پروگرام موجود ہے. یہ بھی تمام جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ جو نرسنگ سکولز اور کالجز ہیں, اگین میں نے کہا پبلک سیکٹر میں بھی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں وہاں پہ یہ آفر کیا جا سکتا ہے. 2 سال کا کورس ہے, اور اس میں اگر آپ کے تقریباً 45 سے 50% مارکس بھی ہیں ایف ایس سی میں تو آپ اس پروگرام کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے عمر کی تعین, اچھا باقی سب میں بھی فرا 15 to 30 ایئرز جو ہے وہ آپ کی انرولمنٹ کی ایج جو ہے, اور دیکھیں کتنا اچھا ایج ریلیکسیشن ہے, 30 ایئرز کہ کسی بھی ایج میں. ایگزیکٹلی. اور اسی طرح اس میں بلکہ 14 to 35 کی گنجائش ہے اگر آپ نے نرسنگ اسسٹنٹ کے لیے کرنا ہے. یہ 2 سال کا کورس ہے, اس کے بعد آپ کو ڈپلوما ملے گا اور آپ کسی بھی نرسنگ اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک دفعہ فیلڈ میں آ جائیں اور آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ڈگری کو امپروو کر کے آپ جو ہے وہ رجسٹرڈ نرس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. صحیح. اب ان ٹرمز آف سیلری
کہ کتنی اسٹارٹ اپس ہیں, کہاں سے سیلری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, اور ورکنگ کنڈیشنز جو ہیں وہ کس قسم کی, ہم جانتے ہی ہیں ہاسپٹلس میں, لیکن پھر بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. بالکل. اچھا فرا, جو رجسٹرڈ نرس اور جس طرح ابو ہے, اس کی جو ایوریج سیلری سننے میں آتی ہے وہ تقریباً 50,000 سے 80,000 پر منتھ کے حوالے سے آتی ہے, لیکن یہ ویری کرتا ہے. آپ کس نوعیت کے اسپتال میں ہیں, سرکاری ہسپتال میں ہیں آپ کام کر رہے ہیں, یا آپ پرائیویٹ ہسپتال میں, بڑا ہسپتال ہے, چھوٹا ہسپتال ہے, لیکن انویریبلی ان کی سیلریز جو ہیں وہ بہتر کنسیڈر کی جاتی ہیں. اگر آپ نرسنگ اسسٹنٹ ہیں تو تقریباً 40,000 to 50,000 پر منتھ جو ہے وہ آپ کی ایوریج سیلری کہی جاتی ہے. اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ورک سچویشن کس طرح کی ہے. پھر ایک جو پروگرام اور میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی وہ لیڈی ہیلتھ وزٹرز کے حوالے سے ہے, کہ اگر آپ فرض کریں آپ کسی چھوٹے شہر یا گاؤں سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی میٹرک کی تعلیم ہے یا FA کیا ہوا ہے, اور بہت سارے وہاں پہ بڑے ہسپتالوں کے مواقع موجود نہیں ہیں, تو لیڈی ہیلتھ وزٹر کا 2 سال کا ڈپلوما کورس ہے, جس کو کر کے آپ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں ہر گاؤں میں آپ کو ملیں گے, جو چھوٹے ہوتے ہیں, DHQs وغیرہ ہوتے ہیں, اور کمیونٹی لیول پہ بھی پھر آپ جو ہے اپنا کام کر سکتے ہیں. تو وہ لیڈی ہیلتھ وزٹر کا ایک کورس ہے, وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ ٹھیک تو نہیں ہے, لیکن آئی نو کہ بہت سارے ایسے ایریاز جہاں پہ کہ ڈاکٹرز نہیں اویلیبل ہوتے اور ڈاکٹر تک رسائی بڑی مشکل ہوتی ہے. لیڈی ہیلتھ وزٹرز نے اپنے کچھ جو ہے نا وہ کلینکس اس طرح کا بھی سیٹ اپ کیا ہوا ہے, جہاں پہ وہ گائنیز اور بعض اوقات اسسٹنس جو زچہ اور بچہ کو جو اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے ڈلیوری میں, وہ بھی دے رہی ہوتی ہیں, جو کہ ان کا ایک بیسک پرائم ایریا ہے کہ جس پہ وہ کام کر سکتی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کتنی زیادہ ضرورت اور پوٹینشیل رہتا ہے. سو یہ ایک ایسا جسے کہہ سکتے ہیں ایک ایز این انٹرپرینور بھی وہ کر سکتے ہیں کہ دے کین ہیو دیئر اون چھوٹا سا سیٹ اپ, جس کو افیلیٹ رکھیں, اور اس میں پھر وہ اگر انہیں لگے کہ پیشنٹ جو ہے اس کو ضرورت ہے فردر کیئر کی, تو ریفرل کہ وہ فوری طور پر ان کو جو ہے ابتدائی نگہداشت دیکھیں اور اس کے بعد انہیں آگے لے کے جائیں, جو یوزلی ہوتا نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے. بالکل. ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ یہیں پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود ہی ہینڈل کرتے رہیں اس کو, جب تک کہ وہ جب تک کہ کیس جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جائے. بالکل. لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہوتی ہیں وہ 6 مہینے کا کورس کر کے بن سکتی ہیں, اور فرا گاؤں کے لیول پہ ان کے گھر کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے ہیلتھ ہاؤس. تو وہ بالکل اسی طرح کہ ان کے ظاہر ہے ان کے کچھ بیسک میڈیکیشن وہ بتا سکتی ہیں, خاص طور پہ میٹرنل چائلڈ کیئر کے حوالے سے ان کی جو ہے سروسز, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ یہ کر سکتی ہیں. لیکن آپ نے بہت اہم بات کی کہ ایک حد تک چیزیں جو ہیں وہ اس لیول پہ مینیج کی جا سکتی ہیں. یہ بالکل ریفرل سسٹمز ہوتے ہیں پھر ان پلیس کے جب زیادہ ضرورت ہے, چیک اپس ہیں یا پھر کوئی سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے تو پھر کہاں جانا ہے, اور یہ ساری انفارمیشن آئیڈیلی اس ہیلتھ ہاؤس سے ان لیڈی ہیلتھ ورکر سے ملنی چاہیے. بالکل. اچھا, اب یہ ہو گیا جو ہم نے جو اسسٹنٹ اگر کوئی نرسنگ کے طور پہ شروع کر رہا ہے اپنا کریئر, تو اس کو کتنی سیلری ایکسپیکٹ کرنی چاہیے, اور کریئر پاتھ وے جو ہے وہ پھر کیا ہوگا, کہ ورک انوائرمنٹ اور ورکنگ کنڈیشنز جو ہیں وہ کس قسم کی ہوں گی؟ بالکل. 30,000 to 35,000 جو نرسنگ اسسٹنٹ ہے, اگین اچھے جو بڑے ہسپتال ہوتے ہیں اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے. اور وہی ہے کہ اگر آپ کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے تو پھر آپ اس کے بعد اپنے نیکسٹ پروگرام کے لیے آپ جو ہے وہ رجسٹرڈ نرس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, یا اپنی ڈگری کو مزید انہانس کر سکتے ہیں. جو امپورٹنٹ چیز ہے فرا اس میں وہ یہ کہ آپ پریکٹیکل نرس جس کو کہتے ہیں یا رجسٹرڈ نرس آپ تبھی بن سکتے ہیں جب آپ کے پاس لائسنس ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کو میڈیکل پروفیشن میں یا وکیل بننے کے لیے ایک لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو پاکستان نرسنگ کاؤنسل ہے, اب اس کو پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ ویفری کاؤنسل کہتے ہیں, ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو یہ انفارمیشن ملے گی کہ آپ نے رجسٹر کیسے کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے آپ اس کو رجسٹر کرتے ہیں اپنے آپ کو ایز اے پروفیشنل نرس, اور یہ رجسٹریشن 5 سال کی میعاد کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ رینیو کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے, چاہے آپ پاکستان میں ہیں اور چاہے آپ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں, تو آل دا مور ریزن آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ موجود ہونا چاہیے, اور رجسٹریشن بھی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کا رجسٹریشن نمبر جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ اسی طرح جیسے آپ کا ڈرائیونگ کا لائسنس نمبر ہوتا ہے. اچھا, اور باہر میں جب ہم بیرون ملک ملازمتوں میں, کیونکہ جیسے آپ نے بھی مینشن کیا کہ نرسنگ جو ہے وہ بہت سارے ممالک جو ہیں ان کی جو وانٹیڈ یا نیڈیڈ جو اسکلز ہیں اور پروفیشنز ہیں ان میں ہمیشہ رہتا ہے, اور رجسٹرڈ نرس ہونا جو ہے وہ ہمیشہ امیگریشن کے لیے, ملک سے باہر جانے کے لیے ایک بہت اچھا ایک وہ ہے, جبکہ اسپیشلی وہاں پر سیلریز بھی بہت اچھی مل رہی ہوتی ہیں, ورک انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ملک سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں, ایک کمی ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ یہاں سے پڑھتے ہیں
اور اس کے بعد وہ یوزلی باہر چلے جاتے ہیں. جو اگر انہیں لگے کہ ان کا کیریئر کے لیے بہتر ہے تو ٹھیک ہے, ایک بہتر فیصلہ اگر اپنے خاندان کے لیے لے رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی گائیڈ کیجیے گا کہ اگر کوئی اس کے پاس کوالیفیکیشن ہے اور اسے وہ سوچتے ہیں کہ ان کو اپلائی کرنا چاہیے تو کیا پروسیس ہوگا؟ فرا اس کے لیے پہلی تو جو جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ وہ 4 ایئر ڈگری پروگرام جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے پوری دنیا میں. وہ پوری دنیا میں وہ 3 سال کا ڈپلوما جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. تو وہ آپ نے کم سے کم وہ 4 سال کا جو پروگرام ہے وہ کیا تو وہ آپ کی بیسک کوالیفیکیشن وہاں پہ جو ہوتی ہے میٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگین 2-3 طریقوں سے آپ باہر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو ابھی تک زیادہ تر جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہم پرسنل نیٹ ورکس یوز کرتے ہیں. کوئی رشتہ دار دوست باہر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جی یہاں پہ گنجائش ہے تو اور اسی طریقے سے زیادہ تر لوگ پرائیویٹلی جو ہیں وہ جاتے ہیں, مائیگریٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک بالکل ایک طریقہ کار ہے جسے جایا جا سکتا ہے. جو پرائیویٹ پروموٹرز جن کو کہتے ہیں امپلائمنٹ پروموٹرز وہ ہوتے ہیں. اچھا اس میں بھی جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ لائسنسڈ پروموٹرز, اگر آپ نے کسی ایسے شخص کی خدمات حاصل کرنی ہے تو پلیز میک شیور کہ آپ نے یہ چیک کیا ہو. اگین یہ جو ہے امپلائمنٹ کارپوریشن اس کی ویب سائٹ کے اوپر جتنے لائسنسڈ پروموٹرز ہوتے ہیں امپلائمنٹ کارپوریشن جی یہ ہے اوورسیز امپلائمنٹ جو ادارہ ہے. سو ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو تمام لائسنسڈ پروموٹرز کی لسٹس مل جاتی ہیں. تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ کہیں آپ کے ٹائم اور آپ کے پیسے برباد نہ ہوں ایسے لوگوں سے جو ان رجسٹرڈ ہیں. بالکل. سو یہ ایک طریقہ کار ہے, آپ ان کے ذریعے جا سکتے ہیں. پھر جس طرح گورنمنٹ کی اپنی جو ہے بیورو آف امیگریشن اور جو ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ انفارمیشن, جیسے ہم پہلے بات کرتے ہیں نیکسٹ کا ٹول ہے, تو یہ انفارمیشن موجود ہوتی ہے کہ باہر کی کیا آسامیاں ہیں اور آپ جو ہے وہ ان کو کیسے اویل کر سکتے ہیں. لائسنس کا ہونا, ایکسپیرینس کا ہونا ظاہر ہے ایک اور ایڈوانٹیج ہے, پلس ہے, لیکن بیسک ڈگری کا ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل صحیح, تھینک یو ویری مچ. ہم نے آج صرف نرسنگ کے اوپر بات کی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل میں ہم جب بھی جاتے ہیں ایکس رے کے لیے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, ایم آر آئی مشینز کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, مختلف اسسٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز کے ساتھ مختلف ایریاز میں کام کر رہے ہیں. تو پیرامیڈکس کا بھی ایک بہت بڑا پروفیشن ہے اور بہت سارے لوگ اس میں جا سکتے ہیں اور بڑا اچھا اس میں انسینٹیوز بھی ہیں. تو ہم اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ انفارمیشن جو ہے وہ دیں گے. اور تھینک یو ویری مچ سبینہ, آپ کی ہیلپ سے ہم یہ ساری باتیں جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. مطلب صرف یہ جو کہ ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ وقت بدل چکا ہے. اب آپ کسی بھی ڈگری کے بجائے کوشش کریں کہ ہنر کی طرف جائیں. وہ ہنر کچھ بھی ہو سکتا ہے جس بھی ایریا میں آپ کو انٹرسٹ ہے, جس کا بھی آپ افورڈیبلٹی ہے آپ کی, یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. سو آپ وہ ہنر حاصل کریں اور اس ہنر کے ساتھ جو ہے آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ پھر آپ کو زیادہ ریوارڈ دے گی بنسبت اس کے کہ سمپل ایسے ڈگری پروگرامز کیے جائیں کہ جس کے بعد ہمیں مختلف جگہوں پہ ملازمت کے لیے اپلائی کرنے کی ضرورت ہو اور وہاں پر ایک کے بجائے کوئی 1000 کی لسٹ جو ہے اس کے درمیان انہیں چوز کرنا ہو. تو اگر ایک جگہ پہ 100 میں چوز کرنا ہے تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ملازمت ملنے کے مواقع زیادہ ہیں. جو ہماری اس سیگمنٹ کے تھرو کوشش ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو اور اپنے سب لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن, اسکل بیسڈ ایجوکیشن, ہنر یافتہ لوگ جو ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہے. تھینک یو سبینہ, تھینک یو فار شیئرنگ دا انفارمیشن. تھینک یو سو مچ. سو ہم بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.